अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाह व अला आलि रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम आप हज़रात की खिदमत में अपनी जानिब से और ज़ुहूर मीडिया की जानिब से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये आज हमारा दरस तारीख़ का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आप हज़रात की खिदमत में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चंद बातें मुख्तसर तौर पर बयान फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, चौथे इमाम 15 जमादुल ऊला सन 38 हिजरी मदीने मुनव्वरा में मुतवल्लिद हुए और आपका नाम अली रखा गया। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद थी और आपके मशहूर तरीन लक़ब सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, ये मशहूर तरीन आपके लक़ब थे। आपके वालिद गिरामी का इसमें मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा गिरामी जनाब शहरबानो सलामुल्लाहि अलैहा थीं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के दो लक़ब बहुत मशहूर हैं और मैं उनकी वजह तस्मिया बताना चाहता हूँ कि क्यों इमाम को सज्जाद कहा जाता है और क्यों इमाम को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम मोहतरम नाज़रीन आप हज़रात की खिदमत में बयान करना चाहते हैं कि इमाम सज्जाद को सज्जाद क्यों कहा जाता है। तो इमाम सज्जाद को सज्जाद इसलिए कहा जाता है कि इमाम सज्जाद बहुत ज़्यादा सजदा किया करते थे। जब भी अल्लाह कोई नेमत अता करता था सजदा किया करते थे। दो भाइयों में लड़ाई हो गई, सुलह कराते थे, बाद में सजदा अदा किया करते थे। यानी इमाम सज्जाद बहुत ज़्यादा सजदा अदा किया करते, जिसकी वजह से आपको सज्जाद कहा जाने लगा। दूसरा लक़ब ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुज़ारों की ज़ीनत। तो इमाम को ज़ैनुल आबिदीन लक़ब से क्यों मुलक़्क़ब किया गया, तो उसकी वजह जो हमें कुतुब तवारीख़ में मिलती है वो ये कि इमाम सज्जाद एक मरतबा नमाज शब पढ़ रहे थे। ज़मीन से शैतान अजदहा बन के निकला और इमाम सज्जाद के अंगूठे को चबाना शुरू कर दिया। और जब उसने अंगूठे को चबाना शुरू किया तो इमाम सज्जाद ज़र्रा बराबर भी अंगूठा, जब उनका शैतान ने जो अजदहा था बन के आया था चबाया, तो इमाम सज्जाद ज़र्रा बराबर भी मुतासिर नहीं हुए। और इमाम सज्जाद जिस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे थे उसी खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ते रहे। बिलाखिर इमाम ने नमाज़ तमाम की और जब इमाम ने नमाज़ तमाम की तो इमाम ने उसको तमाचा मारकर अलहदा किया अजदहे को। जब इमाम का ये अमल था जिसकी वजह से आसमान से एक आवाज़ आई, अंता ज़ैनुल आबिदीन, कि आप इबादत गुज़ारों के ज़ीनत हैं, आप इबादत करने वालों की ज़ीनत हैं। इसकी वजह से आपको इमाम सज्जाद का जो लक़ब है वो ज़ैनुल आबिदीन हुआ। अब मोहतरम नाज़रीन, यहाँ से चलते हैं कि आपका जो बचपन का दौर था वो आपके दादा इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में गुज़रा। उसके बाद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जो आपके चाचा जान थे उनकी इमामत व विलायत में गुज़रा। उसके बाद 50 हिजरी के बाद आपके बाबा इमाम मनसब इमामत पर फाइज़ हुए। और फिर आप करबला, मदीने से करबला का आपने सफ़र किया, करबला में आप ख़ुद मौजूद थे। और फिर करबला 61 हिजरी आशूर के बाद से आपकी इमामत का आगाज़ हुआ। यूँ तो सब इमाम जो है जो मुतवल्लिद होता है, जब विलादत होती है तब से इमाम होता है, लेकिन एक मनसब इमामत पर फाइज़ हुए हमारे इमाम, यानी ऐलान इमामत किया उस वक्त। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल जो सबके जहन में आता है कि इमाम ने क्यों क़याम नहीं किया। जब करबला वाक़ई हो गई तो इमाम ने क्यों क़याम नहीं किया। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा मौजू है ये,
امام نے کیوں قیام نہیں کیا، مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے جو قیام نہیں کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امام کے پاس اتنے ساتھی نہیں تھے کہ وہ قیام کرتے اور اپنے بابا امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیتے اور یزید کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے۔ امام نے قیام نہیں کیا کیونکہ اس طریقے سے ساتھی موجود نہیں تھے، کیونکہ دور ہی ایسا تھا، بہت خطرناک خوفناک دور تھا جس میں قیام کرنا آسان نہیں تھا۔ لہٰذا امام نے، بلکہ کسی بھی امام نے جو بات کے ہمارے امام ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کو اصل میں ساتھی اور شیعہ نہیں مل پائے جنہیں واقعی شیعہ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ائمہ کو شیعہ نہیں مل پائے، جس کی وجہ سے ہمارا ائمہ نے قیام نہیں کیا۔ انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام عجل اللہ فرجہ شریف جب آئیں گے تو دشمنان امام حسین علیہ السلام سے ان کے خون کا قصاص لیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ، جیسے امام سجاد کا نام آتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام سجاد یعنی ایک مریض انسان، نہیں، ایسا نہیں، استغفر اللہ۔ امام سجاد وقتی طور پر جو ہے وہ مریض ہوئے تھے اور اللہ نے جو مصلحتاً ان کو مریض کیا تھا تاکہ اس کے سبب جو ہے ان سے جہاد ساقط ہو جائے اور امامت بچ جائے اور سلسلہ امامت منقطع نہ ہو، بلکہ سلسلہ امامت نسل میں امام حسین کی چلتا رہے۔ اب اس کے بعد امام سجاد کا دور حکومت جو ہے وہ کیسی حالت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ 72 شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سے امام سجاد علیہ السلام کوفہ اور پھر شام میں آپ کا خطبہ، اس کے بعد پھر مدینے واپسی آنا، بڑا سانحہ جو جب امام مدینے سے جب امام کربلا سے مدینے واپس آئے ہیں سن 63 ہجری، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، حادثہ، یہ اتنا خطرناک واقعہ تھا کہ کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف قیام کیا اور انہوں نے مدینے کے اوپر حملہ کیا، اور جو مدینے کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہاں تک کہ یزید کی فوج والوں نے یہ جو ہے وہ جو گورنر تھے وہاں کے اور جو اس کے سپہ سالار تھے اور جو سب لوگ تھے، انہوں نے مدینے کے لوگوں کی جان کا، مال کو اور ناموس کو 3 دن کے لیے حلال قرار دے دیا تھا کہ جو آپ چاہیں وہ مدینے میں کر سکتے ہیں۔ تو مدینے میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے۔ محترم ناظرین، یہ جو ہے امام علیہ السلام کی سیرت جو ہمارے سامنے ہے، یہ واقعاً انسان کو مضبوط بناتی ہے کہ کس طریقے سے انسان مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد، مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے۔ اور امام سے زیادہ کون مصائب دیکھ سکتا ہے کہ امام نے کربلا میں 72 شہیدوں کو دیکھا، اس کے بعد جو ہے وہ کوفہ و شام میں اپنی ماں بہنوں کو بے مقنع و بے ردہ دیکھا، تو یہ مصیبت بہت تھی۔ تو یہ ہمارے امام کی سیرت ہمیں دیتی ہے کہ انسان ہر مصیبت میں، جو تاریخ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ انسان کے اوپر کیسی بھی مصیبت پڑ جائے، انسان اس پہ صبر کرنے کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد اور اپنی ہمت اور کوشش کے ذریعے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں بھی امام کی سیرت سے یہ پیغام ملتا ہے اور ہمیں امام کی سیرت کو اور مزید غور سے پڑھنا چاہیے۔ اب آپ حضرات ذرا وسیع طور پر مطالعہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے 10-15 منٹ کا تو موضوع نہیں ہے، مگر کیونکہ وقت مختصر طور پر بیان کرنا ہے آپ حضرات کے سامنے، تو امام علیہ السلام جو بادشاہ تھے، بہت ظالم بادشاہ تھے امام کے دور میں، بہت ہی ظالم بادشاہ امام کے دور میں گزرے ہیں کہ امام کھل کے تبلیغ نہیں کر سکتے، تبلیغ دین نہیں کر سکتے ہیں۔ جب مدینہ امام علیہ السلام واپس آئے امام سجاد، تو امام سجاد نے چند اہم کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلا کارنامہ جو امام سجاد کا تھا وہ کیا؟ اپنے بابا کی یاد کو زندہ کرنا، کربلا کو زندہ کرنا، کربلا کے میسج کو سب تک پہنچانا اور پیغام کربلا کو پہنچانا، اور گریے کی اہمیت کو بچانا، اس کے ثواب کو بتانا، یہ ہمارا امام نے سب سے پہلا کام کیا۔ اور جگہ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہر جگہ پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ گرے کی فضیلت کیا ہے، امام حسین پر رونے کے فضائل کتنے ہیں، اس کو اللہ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ سب ہمارے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ مجلس برپا کرنا، کیونکہ امام سجاد جو ذکر کیا کرتے تھے، کھانا آیا سامنے، امام سجاد جو ہے وہ رونے لگے اپنے بابا کی بھوک کو یاد کر کے، پانی سامنے آیا، امام سجاد رونے لگے۔ تو اس لوگوں نے سوال کیا کہ آپ جب بھی پانی آتا ہے آپ کے سامنے آپ کیوں رونے لگتے ہیں؟ بتانا تھا کہ کربلا لوگوں کے دلوں میں اتارنی تھی، کربلا کو بتانا تھا، پیغام کربلا کو عام کرنا تھا۔ تو جب سوال ہوا کہ یا امام آپ جب بھی پانی آپ کے سامنے آتا ہے آپ رونے لگتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ
یزید کے لشکر نے جانوروں کو حیوانوں کو پانی دے دیا لیکن میرے بابا کو پانی نہیں دیا، لہٰذا جب بھی ان کے سامنے پانی آتا تھا امام سجاد گریا کرتے تھے۔ تو پہلا جو سب سے اہم کام تھا کربلا کو زندہ کرنا تھا اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ دوسرا اہم کام جو امام کا تھا، کیونکہ اتنا خطرناک دور تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا واقع ہو چکی ہے اور یزید جو ہے وہ بادشاہ ہے اس وقت کا، تو اب سوچ سکتے ہیں کیسا خطرناک دور تھا کہ امام برملا طور پر جو ہے وہ تبلیغ دین نہیں کر سکتے ہیں کھل کر، لہٰذا اب امام نے دعا کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے احکام اسلامی کو، دین کو اور شریعت کو بچایا ہے اور پہنچایا ہم تک۔ اگر آپ جو امام سجاد علیہ السلام کا دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے اندر 34 دعائیں ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف دعائیں نہیں ہیں بلکہ امام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں مسائل امامت کو، مسائل شریعت کو، اخلاق کے مسائل، برادری کے مسائل، حقوق کے مسائل، ان سب مسائل کو امام نے دعا کے ذریعے سے ہم شیعوں تک پہنچایا ہے، کیونکہ وہ دور ایسا خطرناک دور تھا۔ اور اسی وجہ سے جو صحیفہ سجادیہ ہے اس کا نام ہے اخت القرآن، زبور آل محمد اس کو کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تو یہ دو اہم کام ہو گئے، کربلا کو زندہ کرنا، اس کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھنا، دوسرا دعا اور مناجات کے ذریعے سے ہم تک باتیں پہنچانا، امام راز و نیاز کے ذریعے سے ہم تک باتیں پہنچائی ہیں۔ محترم ناظرین، بہت اہم موضوع ہے اور بہت اچھے سے آپ سنیے اس کو، اور جو اچھی باتیں لگیں ان کو شیئر کیجئے، اور جو بھی کچھ آپ کو اس میں اچھا لگے ضرور اس کے بارے میں ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اور اچھے طریقے سے اس میں محنت کریں۔ تیسرا جو اہم کام تھا وہ درباری علماء سے امام کا مناظرہ اور مقابلہ تھا، کیونکہ یہ ہر امام کے دور میں رہا ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا، مناظرہ کرنا اور ان کو سمجھانا، ٹھیک ہے، ان کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا ہمارا امام کا یہ شیوا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کے بعد امام کا جو سب سے اہم کام تھا اور جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام غربا کی، فقراء کی بہت زیادہ امداد کیا کرتے تھے، بلکہ تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام 100 گھرانوں کا کھانے پینے کا خرچہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھے، اور یہاں تک ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہو گئی تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ رزق کہاں سے آتا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ امام سجاد رات میں اس طریقے سے لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے کہ پتہ نہ لگ پاتا تھا کہ دینے والا کون ہے۔ جب امام سجاد کی شہادت ہو گئی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ دینے والا علی ابن الحسین امام سجاد تھے۔ تو امام نے بہت زیادہ انفاق کیا ہے، بہت غربا کی مدد کی ہے، جو ہم امام کی سیرت میں ملتا ہے۔ اب ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت بیان کرنا، کیونکہ امام کی سیرت بہت جو ہے وہ وسیع ہے۔ عبادت میں لے آپ لیں، امام نے بہت عبادت کیا کرتے تھے، تواضع میں آپ لیں، امام بہت زیادہ تواضع کیا کرتے تھے، ان کے ساری کیا کرتے تھے، عبادت ہے، ہر اخلاق ہے، ہر چیز میں امام افضل ہوتا ہے۔ تو امام سجاد بھی ہر چیز میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل تھے۔ جب امام سجاد علیہ السلام مکے گئے اور وہاں پر حج کیا تو ایک ساتھ میں صحابی تھا، اس نے کہا کہ یا امام دیکھیے ماشاءاللہ کتنے اس دفعہ حاجی آئے ہیں۔ تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، صرف مجھے تو چند لوگ حاجی دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا مولا نہیں دیکھیے کتنے بہت سارے حاجی ہیں، کتنے سارے حاجی آئے ہیں ماشاءاللہ اس دفعہ۔ تو امام نے ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ اس طریقے سے ہاتھ کو پھیرا، اب جو اس نے دیکھا تو حقیقت جو تھی لوگوں کی وہ نظر آئی۔ حقیقت کیا تھی لوگوں کی؟ کہ کوئی غلط عقیدے کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی غلط نیت کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا ہے، کسی کا ایمان اچھا نہیں ہے حج کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی غاصب ہے وہ حج کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی ظالم ہے وہ حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اب جو اس نے دیکھا وہ کیا کہ کوئی کتا ہے، کوئی سور ہے، کوئی بندر بنا ہوا ہے، چند لوگ صرف ہیں جو حاجی ہیں اور جو انسان نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ گھبرا گیا، بولا یہ کیسے؟ کہا کہ جو صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ حج کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کا حج قابل قبول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ ہماری محبت اور ہماری مودت بھی اس کے دل میں ہونی چاہیے۔
یہ امام نے فرمایا۔ تو کوئی بھی عمل ہمارا اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ہمارے دل میں آل محمد کی محبت نہ ہو۔ یہ ہم نے امام کے اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ تو امام نے، تو میں نے بتایا آپ حضرات کی خدمت میں کہ امام نے دعا کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ اور پھر وہی دشمنی ہمارے امام سے، اور ہمارے امام کو 25 محرم سن 95 ہجری میں شہید کر دیا گیا، زہر دے کر امام کو شہید کیا گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں پر آخر میں آپ حضرت خدمت میں محترم ناظرین امام علیہ السلام کے 2 سے 3 قول آپ حضرت خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ پہلا قول، امام فرماتے ہیں کہ کیوں لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، کیوں لوگ ہم سے کینہ رکھتے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہم سے کیوں لوگ دشمنی رکھ رہے ہیں، کیوں ہم سے لوگ کینہ رکھ رہے ہیں، جبکہ ہم نحن واللہ شجرۃ النبوہ ومعدن العلم۔ امام فرماتے ہیں جبکہ ہم نبوت کے درخت ہیں، علم و معرفت کی کانیں ہیں ہم، لیکن وہ بیت الرحمہ، اور ہم رحمت کے گھر ہیں، وہ مختلف الملائکہ، اور ہم وہ ہیں، ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سے کیوں دشمنی رکھ رہے ہیں لوگ؟ تاکہ ہم علم و معرفت کے کانیں ہیں، نبوت کے ہم درخت ہیں، پھر بھی ہم سے لوگ دشمنی رکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا ائمہ سے دشمنی لوگوں نے رکھی۔ دوسرا قول امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ، نہ ہی تو آپ مذاق میں بولیں جھوٹ، اور نہ ہی مذاق کے علاوہ آپ جھوٹ بولیں۔ اس لیے کہ جب انسان جو ہے وہ چھوٹا گناہ کرتا ہے تو بڑے گناہ کرنے پہ جسور ہو جاتا ہے، اور بڑا گناہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چھوٹے بڑے گناہ سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسرا قول اور آخری قول، امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ تو ہمیں تمام مومن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ہمیں حسد اور ہمیں غیبت اور جو اس طرح کی تمام برائیاں ہیں، ہمیں امام کی سیرت سے عبرت حاصل کرنے کے بعد ہمیں ان تمام برائیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ آخر میں اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔